अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मालिक गबोल। सैटरडे के रोज़ हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम किए हों जिससे पाकिस्तान को फ़ख्र हो, जिन्होंने मुआशरे के अंदर अपना नाम पैदा किया हो, अपनी सलाहियतें मनवाई हों। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और इनको आपने गालिबन एडवर्टाइजिंग से अगर आपका दिलचस्पी रही हो तो एडवर्टाइजिंग में ये बड़े मारूफ रहे, मीडिया के इनको गुरु कहा जाता है। जनाब जावेद जब्बार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया और आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया। पीक फ्रिंस पाइट पाइपर जी वो एक आदमी जा रहा है और उसके पीछे जी सब चले जा रहे हैं। जी 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 क्या सफ़र तय किया वहाँ से आपने? बिकॉज आपकी जो एडवर्टाइजिंग थी MNJ, जी हाँ। वो तो माशाल्लाह उरूज पर थी इस टाइम। जी जी बस हमने इब्तिदा किया था यूसुफ साहब, वो इत्तेफाक से 1969 में हमने MNJ एडवर्टाइजिंग कायम की और हमारे पहले 2 क्लाइंट्स, एक डेंटोजीन और एक EBM, जो आज EBM इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, खावर भट्ट साहब की क़यादत में। और उनको मैं दाद देना चाहता हूँ कि शुरू ही से एक बहुत ही हमारा एक दिलचस्प और तख्लीक़ी रिश्ता बना EBM के साथ बिलखसूस, क्योंकि नए तसव्वुरात या बिल्कुल एक नए रुझान को उन्होंने मुमकिन बनाया। कई दफ़ा ये होता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर कोई बहुत नई किस्म की चीज़ पेश करे तो बड़ा रिस्क ये होता है, ख़तरा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही नई चीज़ से ज़रा खौफज़दा होते हैं या पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा। और इस ख़ास चीज़ में, इस केस में आपने जिसका नाम लिया पीक फ्रिंस पाइट पाइपर, तो पाइट पाइपर का तो बुनियादी तसव्वुर मनफी था कि एक गांव हैमलिन जर्मनी में, वहाँ बहुत से ज़्यादा चूहे होते हैं। तो वो लोग इतने तंग आ गए थे कि ये चूहों का क्या करें कि एक आया शख्स पाइट पाइपर बजाते हुए और उसने कहा कि मैं आपके शहर को, आपके गांव को इससे पाक कर दूंगा और मेरी कीमत ये होगी, मैं धुन बजाऊंगा इस पर और चूहे मेरे साथ में ले जाऊंगा। तो उसने अपना काम पूरा किया। जब वो आया वापस चूहों को पाक साफ कर कर और उसने अपना वो मुआहदे के मुताबिक मांगा अपनी फ़ीस, तो लोगों ने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमने कहीं नहीं कहा था। वो इतना उससे अपसेट हुआ तो उसने कहा अच्छा, मैंने अपना वायदा पूरा किया, आपने नहीं किया, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। उसने फिर धुन बजाई उसी पाइप पर और सारे बच्चे जो थे गांव के वो इतने मदहोश हो गए उस धुन को सुन के कि वो पाइट पाइपर के पीछे चले गए। और वो सबक उसने उनको सिखाया कि देखें, वायदा जब करो तो पूरा करो। तो एक तौर से आप कह सकते हैं कि ये बड़ा मनफी नेगेटिव सिंबल है। बच्चे उसके पीछे के, उससे बिस्किट का क्या? तो वो हमने जोड़ा ना। हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक पॉजिटिव अंदाज में इस सिंबल को पेश करें कि इसको अगर नाम बना दें पीक फ्रिंस पाइट पाइपर, तो एक तो वो ओरिजिनल पाइट पाइपर का कुछ हिस्सा डाइल्यूट हो जाएगा। और पीक फ्रिंस की जो शक्ल है वो इतनी अनोखी है, एक दरवाजे की तरह है। तो हमने कहा पीक फ्रिंस को एक दरवाज़ा बनाते हैं जिसके ज़रिए बच्चे बहुत एक लुत्फ़ और जायक़े का एक नई दुनिया वो शिनाख्त करेंगे। तो और फिर उसके साथ मौसीकी जो अंजुम अफंदी ने कंपोज़ की और साथ साथ फिर आलमगीर ने गाया उसको, और पूरा एक बहुत इज्तिमाई तौर पर एक बहुत तख्लीक़ी वो एक कैंपेन बन गया। और इसमें क्लाइंट का एतमाद इस आइडिया में और फिर उनका सपोर्ट और MNJ ने अपनी तरफ से, सब हमारी टीम ने मिलकर इसको बनाया। लेकिन मुझे शर्फ हासिल हुआ कि वो आइडिया डेवलप करके फिर उसकी फ़िल्म भी मैंने ख़ुद बनाई। और उसका बहुत फिर मकबूल तरीन हुआ और आज माशाल्लाह 72 में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, 40 साल तो अब माशाल्लाह और अभी तक जी हाँ। और अब वो, और आज हम उसकी बात कर रहे हैं और आज वो पैकेजिंग का भी हिस्सा बन चुका है, उनका कॉर्पोरेट सिंबल बन गया है, इतना वो मकबूल हुआ। तो इसमें दाद देनी चाहिए अवाम को कि उन्होंने उसको मकबूल बनाने में, और क्योंकि प्रोडक्ट भी उन्होंने बड़ा मेयारी कायम रखा और ये नहीं कि एक दफ़ा कामयाबी के बाद कंप्लेसेंट हो गए, बल्कि बहुत ज़्यादा हर
کچھ دن کے بعد وہ ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بڑا شرف حاصل ہوا کہ معیاری قسم کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا, اور اس میں لطف آتا ہے. آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ایک چھاپ ہوتی ہے, ایک کمپنی کی چھاپ ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ سے. ہر چیز کی ایک جو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ سے ہوتی ہے. تو وہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ماشاءاللہ آپ نے کیا, اینڈ there's a saying کہ you can't keep a good thing down forever. جی, اس کے بعد آپ نے اور بھی ایڈورٹائزنگ میں بڑے کئی کیمپینز کامیابی کے ساتھ بنائے. Then you shifted from advertising. ایڈورٹائزنگ میں جیسے کام بڑھتا گیا, اور بالخصوص جمیل نشتر صاحب مرحوم ایک بہت اعلیٰ ہمارے بینکر تھے, بڑے ویژنری آدمی تھے. ہاں, انہوں نے خاص طور پر جب 1977-8 میں انہوں نے ہمیں کہا آپ نیشنل بینک کی ایڈورٹائزنگ کریں, اور جب انہوں نے زرعی ترقیاتی بینکنگ کا تصور پیش کیا, موٹر سائیکلز پر بٹھا کر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں وہ بینک آفیسرز کو بھیجنا انہوں نے شروع کیا کسانوں کی دہلیز تک, تاکہ بینک تک آنے کے بجائے بینک خود ان کو فراہم کرے قرضے اور مشورے کہ کس طرح پیداوار بڑھا سکتے ہیں. ایک بڑا انقلابی پروگرام تھا. اس پروگرام کو جب ہم نے تشکیل دیا ایڈورٹائزنگ اور پروجیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی, مجھے پھر اور زیادہ احساس ہونے لگا کہ ایڈورٹائزنگ کے علاوہ بھی کئی اور پہلو ہیں زندگی کے جہاں پر اپنی اگر وقت ہم دیں تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان, اور شاید بہت چھوٹے طریقے سے دنیا کو بہتر بنانے میں ہم کچھ مددگار ثابت ہوں. تو اس وقت سے پھر ہم نے اپنا دائرہ دلچسپی کا اضافہ کیا, اور ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹس نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اس میں. تو اس کی وجہ سے ہم نے نئے سرحدوں کو تلاش کیا حقیقت کے, کہ کس حقیقت میں ہمارے عوام رہتے ہیں. ہر ایک کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ وہ چیزیں, میٹھی چیزیں خریدیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تو بہت دلچسپ ہے, پاکستان ایک انوکھا ملک ہے, اور اس میں تلاش کرتے کرتے وہ تلاش آج بھی جاری ہے. جمیل نشتر کا آپ نے نام لیا, میں I knew him very well. اچھا, ان کی مسٹیش اپٹرن ہوتی تھی. تو ایک دن میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. میں اپنے, میرا بیٹا اس ٹائم پہ بہت چھوٹا تھا, 3-4 سال 5 سال کا ہوگا. جی جی, وہ آ رہے تھے تو جمیل نشتر اپنے آفس تھا NIC بلڈنگ جو ہے, جی, وہ ADBP کے چیئرمین تھے اس وقت ADBP کے چیئرمین. تو وہ گاڑی سے ہوتے, میں نے گاڑی سے روکی تو سمیر نے ہی یلڈ, پاپا گارفیلڈ. کوئی کارٹون آتا تھا گارفیلڈ کا. تو میں نے گاڑی کھڑی کی, میں نے کہا تمہیں گارفیلڈ سے ملا ہوں. بولا ہاں پلیز. تو آئے, وہ اپنے کمرے میں جا رہے تھے, میں گیا, اس کے سیکرٹری جانتے تھے, وہاں بیٹھے. تو I told جمیل صاحب کہ this is what he said. He had such a laugh. He'd come from Islam Abad. کچھ ان کی تھا, and he was flying back. اچھا اچھا. تو he was so amused کہ this is about 1 o'clock, اور 4 بجے تک وہ سمیر کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مارتے رہے. And then he went to Islam Abad. He was a very remarkable man. Remarkable man. Absolutely. We lost him tragically early. Very early. بہت we really miss him, and the vision he had for banking to really serve the people. وہ ایک really revolutionary idea تھا ان کا ایگریکلچر بینکنگ کا. Absolutely, absolutely. And I think پاکستان کو ایسے ویژنریز کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا خزانہ ہے. جی, absolutely. We've got 2 assets. ایک زمینیں جو کتنی بنجر پڑی ہوئی ہے, صحیح, اور دوسرا ایسٹ ہمارے پاس آبادی, پاپولیشن. ہماری عوام بہت باصلاحیت ہے, اور اگر تعلیم کا معیار صحیح ہو اور یکساں ہو, انٹیگریٹڈ ہو تعلیم, تو پھر بہت بہتر قسم کی ہم زندگی سب کے لیے فراہم کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ وہ اس طرح کے ویژنری لوگ, انہوں نے نہ صرف ایگریکلچرل بینکنگ میں بلکہ نیشنل بینک میں بھی بہت اصلاحات انہوں نے کی, اور جدید ترین آئیڈیاز, اس وقت کمپیوٹرائزیشن کو ایڈوانس کیا, پروموٹ کیا ویگرسلی. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ ایک فارم جو روایتی قسم کا فارم تھا, بڑا پیچیدہ اور بڑا فرسودہ ہو چکا تھا,
تو نشتر صاحب نے وہ فارم کو ری ڈیزائن کیا. تو ہم نے جب ڈسکس کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں بھی ایک ممکنات ہے پیغام کو پہنچانے کی کہ کیا مطلب ہے, کیا اس فارم کو بدلنے سے کوئی عوام کو بہتری ہوگی یا ادارے کو. تو ہم نے ایک اشتہار اس وقت شائع کیا, بائی ری ڈیزائننگ اے سنگل فارم وی ہیو بیگن ٹو ری ڈیزائن این انٹائر آرگنائزیشن. اور یہ ایک فارم کا تعلق آخر ایک سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ پاکستان نے اس وقت ایک ایسے بینکر کو پروڈیوس کیا. ہم ماضی کو نوسٹیلجیا کہیں, ایک اچھی خیالات سے یاد کرتے ہیں. یہ کیا ایک ہمارے ہیومن جذبات ہیں کہ واقعی اس ٹائم کے لوگ جو تھے وہ ویژنری تھے, اور آج کل ہمیں اس کی سخت بہتان ہے. ہمیشہ ہر نسل سمجھتی ہے کہ جو گزرا ہوا وقت بہتر تھا, اور یہ ایک ناگزیر انسان کی انسانیت میں یہ ایک فطرتاً پائی جاتی ہے, دس ٹینڈنسی ٹو تھنک آف یسٹرڈے ایز اے گولڈن پیریڈ, اور کچھ حد تک وہ درست ہوتا ہے. لیکن تبدیلی مسلسل ہوتی ہے. ہیراکلیٹس ایک گریک فلاسفر تھا, and he said it beautifully, nothing endures but change, کہ صرف ایک چیز جاری رہتی ہے زندگی میں اور وہ ہے تبدیلی. اور اس نے یہ 3000 سال پہلے ایک اتنی بنیادی سچ کا ذکر کیا کہ تبدیلی ہی ہے نام زندگی کا. تو اگر تبدیلی کو آپ اپنا لیں اور اس میں اس کو ایک مثبت انداز میں دیکھیں کہ جو بھی تبدیلی آتی ہے اس میں ممکنات اچھائی کی بھی ہوتی ہے اور برائی کی. اور ماضی جب ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ماضی کے اچھے حصے ہی کو یاد کرتے ہیں. البتہ اگر خدا نخواستہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہو ماضی میں جس سے ہم گزر کر سروائیو ہم کر چکے ہوں, جس طرح 1947 میں لاکھوں لوگ جو منتقل ہوئے آزادی کے وقت, وہ تو کبھی نہیں بھول سکتے. لیکن انسانیت میں یہ بھی بہت قابلیت ہے, کچھ جو بہت تکلیف پہنچانے والا حصہ ہوتا ہے زندگی کا, وہ بھولنے کا بھی صلاحیت رکھتے ہیں یا اسے دبانے کی بھی, اور نئے دن کو اور نئے روشنی کو امید کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں اگر آپ ماضی کو سمجھیں کہ ایک بہت بہتر دور تھا, لیکن آنے والا دور اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اس کی جستجو رہنی چاہیے. لیکن کیونکہ گزشتہ 20-30 سال میں یقیناً کئی چیزوں میں ہم بگڑ گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. بے شک وہ ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں ہوں, لیکن صحت کے اعتبار سے دیکھیں, ہم بے شک ہسپتالوں کے حال اور ابھی بھی ہمارے بہت ہائی مورٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ سے خوش نہیں ہو سکتے, لیکن عام طور پر اوسطاً امیونائزیشن کا لیول, جس مقدار میں بچے بیچارے گزر جاتے تھے بغیر ویکسینیشن کے, وہ آج بہت تعداد کم ہو گئی ہے. اسی طرح کئی اور نئے ایجادات کی وجہ سے سہولیات بڑھ چکی ہیں. تو اگر ہم توازن حاصل کر سکیں اپنی زندگی میں, آبادی کا بڑھاؤ ذرا روک کر اور توازن پیدا کریں اپنے ذرائع, اپنے وسائل اور ہماری حقیقت سے, ہماری ضروریات سے, تو آج کا بھی دور بہتر ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی. سو ون شوڈ آف کورس ٹریجر دا پاسٹ. جو گزرا ہوا ہے وہ ہمیشہ ایک انوکھا درجہ رکھتا ہے یادائش کا, اپنے سپنوں کا, اپنی حقیقت کا, اور ساتھ ساتھ مستقبل, امید کی کرن تو ہمیشہ نظر آنی چاہیے اور آتی ہے. آپ نے اچھی بات کی, لیکن میرے خیال میں لوکنگ ایٹ دا براڈر پکچر, جی جی, آپ دیکھیں تو جو ہم تبدیلی کی جو ہم بات کرتے ہیں اور ہم براڈر پکچر کو دیکھیں, اگر ہم اسپیسیفک ہو جائیں کسی ٹاپک کے اوپر تو اس کے اندر آپ کو
کمی بیشی نظر آ سکتی ہے جی. لیکن اگر براڈر پکچر دیکھیں جیسے ٹیکنالوجی کا جی. آپ نے ذکر کیا تو ہم دنیا آگے ہی بڑھی ہے, صحیح, پیچھے نہیں ہٹی, آگے ہی بڑھی ہے. ایبسلیوٹلی. موبائل فونز کا دیکھیے کیا ریولوشن ہے کہ آپ کے جیب میں آپ کا دفتر ہے, ایبسلیوٹلی. آپ چلتے پھرتے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. وہ آئی پیڈ کو دیکھ لیں, آئی پیڈ جو انقلابی ایک وہ چیز ہے, یہاں اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی ابھی تک کیونکہ اس کی قیمت ماشاءاللہ ابھی تک 45-50 ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آئی پیڈ کو دیکھیں, واہ, میرے بیٹے کمال جبار صاحب مجھے دکھا رہے تھے اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اسے بنایا ہے. آپ کتاب کو بھی, کتاب کا احساس بھی ملتا ہے کیونکہ یو کین ڈاؤن لوڈ اے ہول بک, اور اس کو ورق جو پلٹنے کا ایک لطف آتا ہے نا, وہ اس میں بھی انہوں نے اس کو سافٹ ویئر دی ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ خود بخود ورق پلٹتا ہے. تو اتنا قریبی انہوں نے کوشش کی ہے پہنچانے کی آپ کو, کتاب سے جو لگن محسوس ہوتی ہے کتاب کو اٹھا کے پڑھنے کی, تو اور اتنی نفاست, کلیئرٹی, کوالٹی آف کلر اور ویرائٹی آف چوائسز, تو یہ ایسی انقلابی تبدیلی 30 سال قبل نہیں تھی. اور یہ سہولت بہت ہی ایک سنہرا اظہار ہے اس خوبصورت دنیا کا جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں, اور جس کے لیے ہم ہمیشہ آئی تھنک وی شوڈ اپریسیٹ اٹ اینڈ بی گلیڈ فار واٹ از today's world. We'll appreciate it even more after we come back after a short break. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جاوید جبار صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے.